अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां अवैस भट्टू और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर चैनल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियनगार राना शहबाज हैदर साहब, जिनकी सियासत पर बहुत गहरी नज़र है। पाकिस्तान की सियासत में अखलाकी किरदार क्यों नहीं रहा राना साहब? भट्टू साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि सियासत को सियासत नहीं रहने दिया गया। पाकिस्तान में सियासत का नाम दूसरा दुश्मनी बन गया हुआ है। माजी में हमने देखा है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर देखा है, मियां नवाज शरीफ की और उनकी बड़ी आपस में सियासत होती थी, अखलाकियात गिरी थी, लेकिन वो चंद लोग थे। पूरी की पूरी पार्लियामेंट अखलाकियात के दायरे को छोड़ के पार्लियामेंट में नहीं बैठी हुई थी। लेकिन इस दिहाई में 2013 से लेकर अब तक पार्लियामेंट में किसको सराहें, मुझे ये बताएं। दुश्मनियां पड़ गई हुई हैं और सियासत नहीं की जा रही पाकिस्तान में। एक दूसरे को अपना जानी दुश्मन तस्लीम कर लिया हुआ है और हर बात और हर वो काम जो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए झूठ बोलना पड़े वो बोल रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं और एक दूसरे के घरों तक की बातें जो हैं वो कर रहे हैं। जनाब, ये बहुत गलत बात है और ये सियासी निज़ाम के लिए एक अलमिया है। पाकिस्तान में जो माजी के सियासतदान थे उनमें सियासी इक़्तिदार मौजूद थी। पाकिस्तान इस तरह का नहीं था। पाकिस्तान के लोग जो थे बहुत वज़ादारी वाले थे, तहजीब व तमद्दन वाले थे। हमारी तहजीब ये नहीं है कि हम बदतमीजियाँ करें। अब देखें, शहबाज गिल ने जो कल इंटरव्यू दिया है, उसने कहा जी कपड़े उतारते हो, तो मेरी तो ज़बान से नहीं दे रही कि जो घरों में लोग सुन रहे होंगे, फैमिलियां बैठी खबरें देख रही होंगी, उसकी जो तूफान बदतमीजी उसने किया है, आप उस पर गौर करें। वो कहता मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। हैरत है कि आप प्रोफेसर हैं, आप टीचर हैं और आप इस तरह की बदतमीजियां कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेड लोग आए हुए हैं, ये इम्पोर्टेड लोग आए हुए हैं। यहाँ पार्लियामेंट्रियन को याद करें, ऐसे ऐसे लोग थे। राव खुर्शीद साहब साहिवाल से, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे भी तनकीद किया करते थे और अपनी मुखालिफ पार्टियों पे भी तनकीद किया करते थे, लेकिन वो खुश दिली से सुनते थे। मराज खालिद जैसे पार्लियामेंट्रियन, जावेद जबार जैसे पढ़े लिखे लोग अब ये कहते हैं कि जी पढ़े लिखे लोग जो है ना वो पार्लियामेंट 4 साल और पिछला जो टेनोर था उसको और इसको शामिल 4 साल को और वो 5 साल को आप शामिल कर ले, तूफान बदतमीजी का एक मंजर पेश किया जाता था और पार्लियामेंट नजर नहीं आती थी, रियासत कहीं नजर नहीं आती थी। और वो देखा आपने, मराद सईद वो पार्लियामेंट में वो छोरा बच्चा कुर्सियां फलांगता हुआ पार्लियामेंट के लोगों के गिरेबान पकड़ने तक आया था। तो मोहतरम, इसी तरह इस तरफ भी सारी पार्टियों में लोग मौजूद हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पीटीआई के लोगों ने बहुत अखलाक को छोड़ा है और बद अखलाकी को अपनाया है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि फेसबुक पे आप एक सवाल कर दें, इनको इमरान खान को कुछ कह दें या पीटीआई को कुछ कह दें, नंगी गालियां देते हैं। ये नहीं देखते कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। भाई, तनकीद, सियासत में तो तनकीद होती है और ये सेहतमंद माशरे की निशानी थी। और माजी में भी ये जो हमारे सियासतदान थे वो बहुत पढ़े लिखे, वज़ादार और एक दूसरे का एहतराम करने वाले थे। वो ये नहीं थे जो इस वक्त पार्लियामेंट में हो रहा है और जो इस वक्त जो हालात पैदा हुए हैं। सियासत एक गाली बन के रह गई है। शरीफ लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स छोड़ गए हैं और छोड़ रहे हैं, और जो मजबूरी में लगे हुए हैं उन्होंने सारी ज़िंदगी पॉलिटिक्स की है, वो और कुछ कर नहीं सकते। किसी भी पार्टी में इस तरह की बदतमीजी कभी देखी नहीं थी। हाँ, शेख रशीद जो है वो पुराना इस बदतमीजी का खिलाड़ी है। वो अगर मियां नवाज शरीफ के साथ था तो वो मोहतरमा को बहुत गलत बातें किया करता था।
اور اب وہ اگر پی ٹی آئی میں ہے تو وہ اس جگہ پہ بھی کھڑا ہو کے وہ اپنے، کیونکہ وہ اس کی نیچر ہے. نیچر کیا؟ نیور بی چینج. شیخ رشید ایک بندہ تھا، لیکن جیسے وہ مثال ہے نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے. اب سیاست نہیں ہو رہی پاکستان میں، دشمنی ہے. اور دشمنی میں آپ کہتے ہیں وہ انگلش کا فقرہ سنا ہوا ہے نا کہ ایوری تھنگ از پاسبل لو اینڈ وار. یہ حالات بن چکے ہیں. اور کوئی پروفیسر ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، وہ اپنی ڈگریاں نہیں دیکھ رہا، وہ بدتمیزی پہ آتا ہے اور اس کا لیڈر اس کو شاباشی دیتا ہے. یہ پاکستان کی سیاست رہ گئی. جی رانا صاحب، پاکستان کی سیاست میں لوٹائزم کیا ہے؟ بھٹو صاحب، لوٹائزم پارٹیوں میں وائلیشن کرنا، لیکن اس میں آپ اگر اصلاحی پہلو نکالیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ رائے کا اختلاف ہو گیا ہے پارٹیوں میں. جب بندہ اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے بھی رائے کا اختلاف ہوتا ہے تو یہ صحت مند معاشرے کی نشانی ہوتی ہے. لیکن لوٹائزم وہ ہوتا ہے جو اپنے مفادات کے لیے اپنی پارٹی کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ اپنی وفاداریاں شو کر دیتا ہے. اس میں سب سے زیادہ قصور جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کا ہے، اور ان کو مل بیٹھ کر بعد میں جو ایک دوسرے کو لوٹا اور اسمبلی میں لوٹے ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے ہیں، پارلیمنٹ کا وقار خراب کرتے ہیں. پارلیمنٹ ایک پاکستان کی سب سے بڑا ادارہ ہے جس میں قانون سازی کرنی چاہیے. ایک دوسرے پر لوٹائزم دشمنی کی حالت بن گئی ہوئی ہے پاکستان میں. سیاست نہیں رہ گئی ہوئی بھٹو صاحب، سیاست بالکل نہیں رہ گئی ہوئی. یہ صرف اور صرف دشمنی بن گئی ہوئی ہے. سیاست کا دوسرا نام دشمنی بن گیا ہوا ہے. اور جب تک یہ ماحول ختم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ پاکستان کا وقار جو ہے انٹرنیشنل لیول پر وہ کوئی اچھا نہیں جائے گا. اس کا وقار تبھی اچھا جائے گا جب سیاسی پارٹیاں بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کریں گے. اور وہ لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اس میں یہ آپ قانون سازی کریں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کریں، اور پارٹیاں آل پارٹیز کانفرنس کریں کہ لوٹائزم کو روکنا کیسے ہے. تو وہ رکنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ کوئی شخص بھی اگر پارٹی وائلیشن کرتا ہے تو وہ اگلا الیکشن نہیں لڑ سکے گا، وہ 5 سال الیکشن نہیں لڑ سکے گا. تو وہ 1000 بار سوچے گا. پارٹی چھوڑتے وقت سیاسی سٹرکچر پاکستان کا جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے وہ بہت ان کے اندر کا جو معاملات ہے، مفادات کی جنگ ہے. اور جب الیکشن ہوتے ہیں تو تاجر جاتے ہیں، وہ اپنے مفادات کے لیے پارٹیوں کو چوز کرتے ہیں. سیاستدان بھی، چونکہ پاکستان کی سیاست بہت کاسٹلی ہو گئی ہوئی ہے سوائے ایم کیو ایم کے، کہ ایم کیو ایم اپنے ورکر کو ٹکٹ دیتی ہے، لیکن باقی پارٹیاں جو ہیں وہ سب کی سب الیکٹو کو دیتی ہیں. اور مرتا ورکر ہے، اور پھر انہی ورکروں کو کہا جاتا ہے کہ جو مفادات کی جنگ لڑتے لڑتے لوٹا بن جاتے ہیں، اور جاؤ ان کے گھروں کے آگے جا کر لوٹے پھینکو، ان کو لوٹا کہو. اور ورکر جو ہے وہ اپنی جگہ پر نظریات پر قائم رہتا ہے. اور یہ جو سیاستدان ہے یہ لوٹ کھسوٹ میں لگا رہتا ہے. اس کے مفادات کی جنگ ہے، سیاست نہیں کرتا. اگر سیاست نہیں کرتا تو تب یہ لوٹا بنتا ہے. اور لوٹائزم پاکستان میں سوائے پیسے کے، اور یہ تاجر جو اس میں گھس گئے ہیں ان کو بزنس کرنا ہے، سیاست نہیں کرنی ہے. ان کو دیکھنا ہے کہ مجھے مفادات کس پارٹی سے زیادہ مل رہے ہیں، اور میں اگلی مرتبہ ہوا کس کی بن رہی ہے میں اس طرف چلا جاؤں. سیاست نہیں ہے، سیٹ کی لالچ ہے. اور سیٹ کی جب لالچ نہیں ہوگی نا، اپوزیشن بھی ایک کردار ہے، پاکستان کی خدمت ہے. اور اگر صحیح اپوزیشن کی جائے، رائے ایسی قائم کی جائے کہ صحیح کاموں کو سراہا جائے اور صحیح کاموں کی تعریف کی جائے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر، اور تنقید کی جائے برے کاموں کی، تو یہ بہت بڑا
سیاست بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس کو پاکستان میں رائج نہیں ہونے دیا گیا۔ اب پاکستان میں صرف دشمنی چل رہی ہے، سیاست کا دوسرا نام دشمنی بن گیا، جس کی وجہ سے لوٹاازم جو ہے وہ پروان چڑھ گیا ہے۔ جی رانا صاحب، مہنگائی کا ایشو حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بٹ صاحب یہ حل نہیں ہوگا، ایک دوسرے پہ ملبہ ڈال رہے ہیں، سب کے سب غلط ہیں۔ کون سی گورنمنٹ تھی جس نے قرضہ نہیں لیا؟ کسی نے کم لیا، کسی نے زیادہ لیا۔ خود انحصاری کا آواز دی تھی میاں نواز شریف صاحب نے، تو کچھ قرضہ اترا تھا، لیکن خود انحصاری وہاں قائم ہوتی ہے جہاں آپ کے سیاسی سسٹم کو مضبوطی حاصل ہو۔ آپ کا سیاسی سسٹم جو ہے، اسٹرکچر جو ہے، وہ تو ابھی اس کی بنیاد نہیں رکھی، تو پھر محترم یہاں مہنگائی کیا، یہاں خارجہ پالیسی بھی آپ کی آزاد نہیں ہوگی۔ یہاں جب آپ کسی سے پیسے لیں گے وہ آپ کو اپنی مرضی کی باتیں کریں گے، لیکن بات صرف اتنی سی ہے، یہ جب کوئی اپوزیشن میں جاتا ہے نا وہ تب کہتا ہے، لیکن جب وہ کوئی گورنمنٹ پہ آ کے اپنی سیٹ پہ براجمان ہوتا ہے تو وہ پھر یہی کرتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ چلتا ہے، چائنا کے ساتھ چلتا ہے، اور IMF کے ساتھ چلتا ہے، ایون کہ یہاں تک کر جاتا ہے کہ آپ کے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیتا ہے IMF کے پاس۔ جب آپ کا اسٹیٹ بینک گروی رکھا ہوا ہے تو محترم مہنگائی کم نہیں ہو سکتی، بڑھ سکتی ہے۔ ہاں ٹیکسز کہتے ہیں جی امیروں پہ لگا رہے ہیں، محترم ٹیکسز امیروں پہ لگانے سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ اس پہ ٹیکسز لگا رہے ہیں، اور جب آپ ٹیکسز لگا دیتے ہیں وہ تو اپنی چیز پہ اس ریٹ بڑھ جاتا ہے، روز کی بنیاد پر۔ حیرت ہے، ہم نے بھی ماضی میں دیکھا ہے، یہی پاکستان کے باشندے ہیں، پاکستان میں رہتے تھے، بجٹ آ جاتا تھا، بجٹ کے بعد چیزیں مہنگی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب تو سسٹم یہ بن گیا ہے کہ ہر روز بجٹ ہے۔ تاجر کے پاس، دکانداروں کے پاس جائیں آپ، وہ کہتے ہیں جی یہ چیز آج آپ کو 500 روپے کی ملی ہے، یہ کل 550 کی ہو جائے گی، اور وہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ریٹ نہیں ہے، ریاست نہیں رہ گئی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے، اور جب دشمنی چل رہی ہو تو اصلاحات نہیں ہوتی ہیں، دشمنیاں نبھائی جاتی ہیں۔ اور ہمارے سیاستدانوں کو اللہ تعالیٰ ہوش کے ناخن دے، ان کے اندر 75 سالوں میں کوئی انہوں نے سسٹم نہیں بنایا۔ اگر میاں نواز شریف جب آئے تھے تو وہ بھی کسی راستے سے بیک ڈور سے آئے تھے، اور انہوں نے بھی آ کر وہ بیک ڈور استعمال کیا تھا۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شور مچاتی تھی کہ یہ انہوں نے بیک ڈور استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد جب میاں نواز شریف عوامی ہوئے، جمہوری ہوئے، تو پھر انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ وہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے بہت بڑی غلطی کی، وہ بیک ڈور استعمال کیے۔ تو اب محترم میاں نواز شریف ووٹ کو عزت دینے کے لیے آوازیں دیتے ہیں، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لانگ مارچ کرتی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو، کبھی میاں نواز شریف لانگ مارچ کرتے ہیں، ان کے اپنے ایجنڈے ہیں۔ اور اب دیکھ رہے ہیں آپ میاں اپنا عمران خان صاحب کو کہ وہ بھی بیک ڈور سے آئے، امپائر کی انگلی سے آئے۔ اب پھر وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل مت رہو، نیوٹرل مت رہو، مداخلت کرو اور مجھے سیٹ پہ بٹھا دو، مجھے سیٹ سے کیوں دور کر دیا ہے۔ اور یہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، یہ مہنگائی جو ہے اب یہ ان کے اوپر پڑ گئی ہے اور امریکہ نے مداخلت کر دی ہے۔ تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں عوام سے، میاں نواز شریف سے، پیپلز پارٹی کی قیادت سے، اور عمران خان سے، اور باقی سیاسی پارٹیوں سے، کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو سب اچھا کی آواز دیتے ہیں، اور جب آپ اقتدار سے اتر آتے ہیں تو پھر آپ شور مچاتے ہیں کہ یہ بیک ڈور سے آئے۔ مجھے بتا دیں 75 سالوں میں کوئی ایک سیاسی پارٹی جو عوامی ہو اور وہ عوام کی طاقت پر آئی ہو، سب کے سب جو ہے ایک ہی راستہ استعمال کر کے آئے ہیں، اور پھر اس کو برا بھی کہتے ہیں، اس کو کھینچتے ہیں اور اس کو کھینچ کے بیچ میں لے کر آتے ہیں، اور پھر جب ماشاء اللہ لگ جاتی ہے
تو پھر یہ ایجیٹیشن، پھر ان کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے، اور پھر جمہوریت کے لیے یہ کہتے ہیں ہم نے بڑی قربانیاں دی۔ جمہوریت کے لیے قربانیاں نہیں دیتے یہ بھٹو صاحب، یہ اپنی سیٹ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، یہ اپنی سیٹ کے لیے ایجیٹیشن کرتے ہیں۔ اور یہ جو مہنگائی ہے نا پاکستان میں، خدا کی قسم غریب میڈیسن کے بغیر مر رہا ہے، خدا کی قسم غریب میڈیسن کے بغیر مر رہا ہے، اور یہ ان کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے حضور، یہ حکمرانوں کو جواب دینا پڑے گا۔ ان کی اپنی ذاتی لڑائیاں ہیں، سیٹ کی لڑائیاں ہیں، عوام کی لڑائیاں نہیں ہیں، اور نہ کوئی لڑ رہا ہے۔ اگر کوئی سسٹم کو بہتر کرنا چاہتا ہے دوسرا اس کی ٹانگ کھینچتا ہے، اور جب وہ دوسرا ٹانگ کھینچ لیتا ہے تو وہ سیٹ پہ جب بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے سب اچھا ہے، میری گورنمنٹ بالکل ٹھیک چل رہی تھی، میری ٹانگ کسی نے کھینچ لی ہے، کسی نے مداخلت کر دی ہے۔ اور جب وہ سیٹ پہ ہوتا ہے تو پھر وہ انہی اصولوں کے مطابق اس گورنمنٹ کو رن کر رہا ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب مہنگائی اس وقت ٹھیک ہوگی جب عوام ان کے گریبان پکڑے گی، اپنے منتخب نمائندوں کے گریبان پکڑے گی کہ اب تم لوگ مہنگائی کر کے دیکھو، ان کے گھروں کے گھیراؤ کریں گی، تب یہ مہنگائی ختم ہونی ہے۔ آپ کو عوام کو اٹھنا پڑے گا، قوم بننا پڑے گا، اور جب تک ہم نیشن نہیں بنیں گے مزید مہنگائی ہوگی، مزید عوام کی حالت ابتر سے ابتر ہوگی۔